बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अ वेरी हैप्पी मंडे। और आज का जो ये मंडे है ये 2020 का लास्ट मंडे है। हम बाय बाय कहने जा रहे हैं, गुड बाय कहने जा रहे हैं 2020 को। बहुत सारी तल्ख, कड़वी और ऐसी यादें जुड़ी हैं इस साल के साथ कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसको काउंट ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इसने इतना नुकसान पहुंचाया है इकॉनमी से लेकर, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें सफ़र किया है लोगों ने, पूरी दुनिया ने। सो क्या खोया क्या पाया, इस हवाले से इंशाल्लाह आप ये जो हमारा वीक है इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते रहेंगे। फिर न्यू ईयर के हवाले से भी इंशाल्लाह GTV और जी उठा पाकिस्तान की जो टीम है वो आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें इंशाल्लाह लेकर आएगी। द बेस्ट थिंग इज़ कि इस पूरे साल आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों की मोहब्बतें रहीं, जिसकी बिना पर ये हम सिलसिला आगे बढ़ाते रहे। और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है, ख्वाहिश यही है कि आप लोगों से ये जो मोहब्बतों का सिलसिला है ये ऐसे ही जुड़ा रहेगा। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं ये हमेशा हमारी प्रायोरिटी होती है कि जो भी मैं आप हम अपनी ज़िंदगी में मसाइल फेस कर रहे हैं उन पर बात की जा सके, ताकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके। कराची वाले मेरे दिल के बहुत करीब हैं क्योंकि मैं इस शहर में पैदा हुई हूँ, यहाँ रहती हूँ। ख्वाहिश भी है कि यहीं पर मट्टी में मिल जाएं, लेकिन बचपन से बहुत सारी ख्वाहिशें भी रहीं इस शहर के लिए कि इसे बहुत अच्छा देखें, इसको तरक्की याफ्ता देखें, बेहतरीन सड़कें मिलें, हमें ऐसी ट्रांसपोर्ट मिले कि हमें अपनी गाड़ी में सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि सब ने इतनी गाड़ियाँ ले ली हैं कि अब सड़कों पे रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी ख्वाहिश है कि बग़ैर किसी डर खौफ पे जब हम बाहर निकलें तो वो एक तसल्ली हो। एक वक्त तो ऐसा था कि जब घर से निकलते थे तो कॉल आती थी खैरियत से पहुंच गए, और जब ऑफिस से घर जाते थे तो कॉल आती थी खैरियत से पहुंच गए। वो वक्त भी कराची वालों ने देखा कि जब शलवार कमीज़ वाला पेंट शर्ट वाले एरिया में नहीं जा सकता था और पेंट शर्ट वाला शलवार कमीज़ वाले लोगों से नहीं मिल सकता था। और इसके अलावा बहुत कुछ जो शायद ज़बान से बयान नहीं हो सकता, लेकिन जिन्होंने फ़ेस किया वो इस चीज़ को समझते हैं। पानी हो, बिजली हो, गैस हो, हर चीज़ महंगी है। इस शहर में मौत बहुत सस्ती रही, ये हालात भी कराची वालों ने देखे। लेकिन फिर दावा ये करते हैं कि ये 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, ये शहर बंद हो जाए तो पूरा मुल्क जो है वो नुकसान में डूब जाता है। तमाम तर एजेंसीज़, तमाम तर फोर्सेस इस शहर में काम करती हैं, हर पार्टी यहाँ पर अपना मैंडेट चाहती है, अपना स्टेक रखती है, लेकिन काम कोई नहीं करता। ये कराची वाले होते हुए मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, हम हमेशा परेशान रहे, हम हमेशा रोते रहे। इवन अगर हमारे पास यहाँ पर हीट वेव आई तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्बुलेंस सर्विस भी मुहैया नहीं थी। ये तो सलाम है उन इदारों को, उन वेलफेयर के इदारों को जो लोगों को सड़कों पे खाना भी देते हैं और उनके घर से लेकर उनको अस्पताल तक ट्रांसपोर्ट भी फराहम करते हैं। मैं उनको सलाम पेश करूँगी। शायद आज मैं बोलती रहूं तो वक्त ख़त्म हो जाए, मैं इतनी दुखी हूँ कराची में रहते हुए। लेकिन जो सबसे मेन इशू है कराची का कि यहाँ की जो काउंटिंग है, जो सेंसस है, जो मर्दमशुमारी है वो ही दुरुस्त नहीं हुई। जब आपको यही नहीं पता होता कि लोग कितने हैं तो फिर आप उनका बजट कैसे असाइन करेंगे और फिर आप उनको उनके मसलों पर कैसे बात करेंगे। 2017 में जो सेंसस हुए उसमें अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो 22 करोड़ की आबादी को शुमार किया गया और फिफ्थ 5वें मोस्ट पॉपुलेटेड हम मुल्क हैं इस दुनिया में और सेकंड मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री है हमारी ये। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये दावा किया जा रहा है कि जो मर्दमशुमारी थी ये ठीक नहीं थी, स्पेशली कराची के बारे में। इस पे बात करने के लिए एक ऐसी पार्टी जो बाहर हर जलसे में, हर तकरीर में इस पर बात करती है, आवाज़ उठाते हैं और इनका कंसर्न बिल्कुल ठीक है। बहुत अहम रहनुमा है ये जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज तो बस मैंने बोलते रहना नहीं था। बोलते ना, अच्छा है। ये तो ज़ाहिर है कराची की तर्जुमानी है, बहुत कम जगहों पर इस तरह से बात होती है। मुझे अच्छा लगा कि आपने कराची के उन कोर इश्यूज़ को देखा है और अभी इब्तदाई बात की है और
بات آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ بہت اس سی پہ چیزیں بات کریں گے. اچھا کیونکہ میں آج یہاں پر کراچی کی ایک باسی ایک شہری بن کے بیٹھی ہوں اور اسی طرح کراچی کی ایک ایسی شخصیت, بیکاز ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا جی تم تو کورنگی میں رہتے ہو, تم اورنگی میں رہتے ہو, تم تو ڈیفینس میں رہتے ہو, تمہیں کیا پتہ مسئلے کا. جب کبھی بارش ہوئی تھی نا تو وہ جو پل کے اس پار والے وہ باقاعدہ ڈوب گئے تھے, باقاعدہ ڈوب گئے تھے وہ لوگ نا. تو اس پار کے لوگ بھی مسائل دیکھتے ہیں اور اس پار کے لوگ شاید تھوڑے زیادہ مسائل دیکھتے ہیں. تو ہم نے سوچا ہے کہ آج ہر چیز کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ عام عوام موجود ہیں, ان کے نمائندے موجود ہیں. ویسے میں بھی عام ہی ہوں اور بہت زیادہ عام ہوں. مرزا عالم بیگ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں. آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. آپ کے مسائل بھی سنیں گے ہم. پہلے جہاں سے آواز اٹھ رہی ہے اس پہ بات کی جائے. جی مسئلہ کیا ہے مردم شماری کا؟ مردم شماری کا سیدھا مسئلہ اگر آسان زبان میں یہ ہے کہ ہمیں اتنا گن لو جتنے ہم ہیں. ٹھیک ہے, سیدھی بات ہے نا. ہاں کیا آپ اب کا کراچی کی آبادی اس وقت دنیا کے تمام جو اتھینٹک ادارے ہیں, کریڈیبل ادارے ہیں, ان کے تحت 3.5 سوا 3 کروڑ کے آتی ہے. ہمارے خود پاکستان کے جو اچھے ڈیموگرافر ہیں, ڈاکٹر مہتاب کریم صاحب, آپ ان کی رپورٹس دیکھ لیجئے. ڈاکٹر عارف حسن صاحب جو آرکیٹیکٹ ہیں, سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے معروف ہیں, سمجھدار ہیں. ان کی رپورٹ دیکھ لیجئے. امریکن انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے. ہمارے پچھلے ماسٹر پلان ہیں, ان پر دیکھ لیجئے. سب کی پروجیکشن یہ ہوتی ہے کہ یہ 3 کروڑ سے کم تو اب ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس میں کراچی کی آبادی کو 1 کروڑ 49 لاکھ اور ڈسٹرکٹ کونسل کی یعنی پیریفریز کی آبادی کو, جس کو دیہی آبادی کراچی کی کہتے ہیں, 11 لاکھ گنا گیا. 1 کروڑ 60 لاکھ کل, اور کراچی کی مین شہر کی آبادی 1 کروڑ 49 لاکھ. ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جتنے وہ دیکھیں مردم شماری کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جتنے ہیڈ کاؤنٹ ہیں وہ ہونے چاہیے, یعنی جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو کاؤنٹ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اس میں چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے بیرون ملک کا رہنے والا بھی اگر رہتا ہے تو وہ گنا جائے گا کہ یہ بیرون ملک کا فرد ہے اور یہاں رہتا ہے, جو بھی زمین پہ رہتا ہے, اس کا انفراسٹرکچر یوز کرتا ہے, بالکل یہاں کا شہری یہاں پانی پیتا ہے, یہاں کھانا کھاتا ہے, یہاں کام کرتا ہے, بالکل وہ گنا جائے گا. اب انہوں نے کیا یہ کہ وہ بہت سارے لوگ جو کراچی کے اندر ہیں موجود, کوئی 20 سال سے 25 سال سے 50 سال سے, جن کا مستقل پتہ کراچی کے باہر کا ہے, انہوں نے نادرا سے لیا اور سب کو وہاں پر بھیج دیا. یہ ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور کاؤنٹ ہی نہیں کیا کراچی میں. جو کراچی میں رہتا ہے, اور یہ تو بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ بہت بڑی تعداد. آپ میرے آفس میں دیکھ لیں تو بہت سارے لوگ ایسے تو ان میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے کہ جن کے مستقل پتے کراچی میں ہی لکھے ہوئے, لیکن انہوں نے بالکل اس طرح سے کلک مار کر ایک کمپیوٹر کا ادھر کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا کہ کراچی کی آبادی آدھی شو ہو رہی ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, اور کراچی کو جس طرح ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے, جس طرح آپ نے بتایا بھی, وہ بھی ہے, کیونکہ پہلے بھی اس طرح کی یہاں پر کارروائی کی جاتی رہی ہے. پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو پاکستان کا وفاق کا ایک ادارہ ہے, وہ مردم شماری کراتا ہے. نادرا ڈیٹا بیس ہے جو شناختی کارڈ بناتا ہے. ووٹر لسٹیں بناتے ہیں ہمارا جو ادارہ ہے اپنا الیکشن کمیشن. آپ ہمارے پاس, ہم نے انالیسس کیا, میں نے میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا. NA-256 ہے نارتھ آباد پل کے اس پار میں وہی رہتا ہوں, میں ادھر والا نہیں ہوں. اچھا ہاں, تو اس میں 256 کے 700 کوئی 50 کے قریب بلاکس ہیں. بلاک ہوتے ہیں شماریاتی بلاک ہوتا ہے, اتنا ایریا کو بلاک کہتے ہیں, اس کو چارج ایک سرکل. 750 میں سے 21% بلاک ایسے ہیں جس میں آبادی کم ہے, ووٹر زیادہ ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں, 3 بچے ہیں, مثلا 6 لوگ رہتے ہیں, 4 بچے ہیں جن کے جو شناختی کارڈ نہیں بنے, اور ووٹر 8 ہوں. اب بات یہ ہے کہ ووٹر 8 نکل رہے ہیں, اور یہ ہم نے سارا ڈیٹا جو ہے وہ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جعلی مردم شماری ہے, فراڈ مردم شماری ہے. اور اس میں انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ چونکہ پاک آرمی کے لوگ بھی اس میں شامل تھے مردم شماری کرانے میں, تو حکومت نے کیا کرتی ہیں, وہ تو لا اینڈ آرڈر کے لیے آئے تھے. حکومت نے یہ کہتی ہیں کہ یار اس میں تو فوج بھی شامل تھی. اب فوج کہتی ہے بھائی ہم تو صرف لا اینڈ آرڈر کے لیے آئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ فوج کی طرف سے بہت واضح طور پر یہ بات آ جانی چاہیے تاکہ یہ حکومتیں اس طرح نہ چھپیں. اب یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی تھی مردم شماری, 1 سال تقریباً یہ رہا مسئلہ. جب قضیہ پیدا ہوا تو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے پاکستان میں جو ان چیزوں کو سیٹل کرتی ہے, مشترکہ مفادات کی کونسل. اس میں یہ طے پا گیا کہ 5% جو بلاک ہیں پورے ملک کے, ان کو ری اوپن کریں گے, رینڈم چیکنگ کریں گے, پتہ چل جائے گا کہ کیا گھپلا ہے. 3 سال آج ہو گئے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. صحیح. اچھا انہوں نے نہیں کیا تو انہوں نے بھی نہیں کیا, یہ بڑے دعووں سے آئے تھے. بھائی ہم یہ کہتے ہیں آپ نے 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, 4 MQM کے پاس ہیں, 3 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. آپ کا مینڈیٹ ہے جیسا بھی اب تو ہے نا,
تو آپ اس شہر کے ساتھ یار اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ آپ اس کو گنتے ہی نہیں ہیں. صحیح. اچھا یہاں جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا, جس طرح آپ نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی آفت آ جاتی ہے, زلزلہ ہے, سیلاب ہے, طوفان ہے, جب ہم نہیں سنبھال پاتے تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ سرحدوں کو بھی سنبھالتے ہیں, وہ ہماری مدد کے لیے بھی آتے ہیں. اس طرح سے یہ جب الیکشن ہو رہے ہوں یا اس طرح مردم شماری, یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے, اس میں بھی آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں, اور اس کے باوجود جب اس طرح, دس از سم تھنگ ریئلی بیڈ. اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہم اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی بات نہ کریں, کیونکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری پاک آرمی کو سلام ہے, اور یقیناً ہم سب نو ڈاؤٹ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور ہمیں کھڑا رہنا چاہیے, تبھی یہ ملک انشاءاللہ محفوظ ہو کے آگے بڑھتا رہے گا. ایک چیز اور اس میں آپ نے کہا کہ اگر میں لوکل, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد لوکل گورنمنٹ سسٹم اور یہ ساری چیز, اگر میں سندھ گورنمنٹ کی بات کروں تو ان کا کنسرن اگر ہم دیکھیں تو یہ تو چاہتے کہ نمبر پورا ہو, ٹھیک ہے, چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہے, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. ہاں میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اچھا سب ہنس رہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ گڑبڑ ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے عام عوام تو سادی بات سوچتی ہے نا, لیکن یہ لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں. کہتے یہ کہ جب ہماری عقل ختم ہوتی ہے وہاں پہ ان لوگوں کی سیاستدانوں کی شروع ہوتی ہے. کسی کو بتائیے گا نہیں, یہ مجھے کسی نے بتایا تھا. سو جو ہے اگر یہ ان کی حکومت یہاں ہے تو یہ چاہیں گے کہ اچھا ہے صحیح کاؤنٹنگ ہو تاکہ زیادہ بجٹ ملے, پھر ہم کام کریں نہ کریں, بٹوارا ہو جو بھی ہو, لیکن پیسے کا بٹوارا ہو. میں کسی اور معاملے کی بات نہیں کری. ایک بریک لے لیتے ہیں, پھر اس گتھی پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. رائٹ آفٹر دس بریک, جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے مسائل, اس ملک میں رہنے والے لوگ جو ایشوز سے گزر رہے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بچوں کی تعلیم کا بھی بہت ایشوز ہیں, اور چاہے وہ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوں یا بہت زیادہ کچھ مسائل دیکھنے کو ملے. اس حوالے سے اپڈیٹ لیں گے, ہمارے رپورٹر ہیں رضوان احد سے. السلام علیکم. جی رضوان, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم. جی بالکل, وعلیکم السلام. رضوان بتائیے گا, کچھ بچے بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کیا مسئلے مسائل ہیں جو یہ فیس کر رہے ہیں بچے؟ جی بالکل, دیکھیں کراچی میں اگر تعلیم کے معیار کی بات کی جائے تو تعلیم کا معیار کسی دور میں ہوا کرتا تھا, کئی سال ہو گئے ہیں کراچی میں تعلیم کا معیار دن بہ دن جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا گراف جو ہے نیچے جاتا دکھائی دے رہا ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ کراچی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ آخر ان کے کیا مسائل ہیں, کیوں احتجاج پہ گئے, کورٹ گئے, یہ عدالتوں تک گئے ہیں, آخر وجہ کیا ہے, کیا مسائل ہے. کچھ اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں, آپ لوگ کیوں عدالتوں تک گئے, کیا ایسی. اچھا, آئی تھنک کچھ کنیکشن میں پرابلم ہوا ہے, لیکن کتنا تکلیف دہ معاملہ ہے نا کہ مطلب ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری قوم کا معمار ہیں, میڈیکل اسٹوڈنٹس جنہیں آپ اور فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ایز پرووائڈ کریں, ان کو اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے, ان کو جو ہے کورٹ تک جانا پڑ رہا ہے. دس از سم تھنگ ریئلی بیڈ. مجھے سن کے بہت برا لگ رہا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم رضوان سے دوبارہ رابطہ کریں گے اور جانیں گے. اچھا, میں مردم شماری کے حوالے سے بات کری تھی, میں حافظ نعیم صاحب کی طرف واپس آؤں گی. اس وقت عام عوام کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, جس طرح ابھی ہم ذکر کر رہے تھے. مرزا عالم بیگ صاحب موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے سید تنویر حسین صاحب نے, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. سر, کیونکہ وقت کم ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں, تو میں آپ سے جانوں گی اگر آپ کوئی کور ایشو کراچی کا جو آپ چاہیں کہ ڈسکس ہو, وہ کیا ہے آپ کے لیے؟ دیکھیں, تو کراچی کے سارے مسئلے کوری ہیں اس وقت, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے عوام کو وہ سہولیات کا فقدان ہونا ہے جو ان کا بنیادی حق ہے. ٹھیک ہے. اور جب بھی وہ اس حوالے سے کسی سیاسی جماعت تک دیکھتے ہیں, خاص طور پر ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہتے ہیں, تو انہیں ہمیشہ مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہاں کے نوجوان, جس طرح بھی آپ نے تذکرہ کیا, یہ عمر ہے ان کی کہ اس وقت تعلیم حاصل کریں اور اپنے لیے وہ فیسیلیٹیشن حاصل کریں اس گورنمنٹ کو دینی چاہیے. وہ آج نہ صرف یہ ہے کہ سڑکوں میں موجود ہیں, بلکہ وہ جو شاید 50 سال کی عمر میں بھی نہیں دیکھنا چاہیے, وہ کورٹوں میں بھی جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو وہ چیز ہے جس سے عوام محروم ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو کراچی کے لوگوں کو حق دینا چاہیے,
اور یہاں کی اچھا مردم شماری. میں یہ تو ہے حق ملنا چاہیے ان کو, ان کی چیزیں ملنی چاہیے. میں صرف آج بیسکلی پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا چاہتی ہوں. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کون سی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو بس فوراً ان چیزوں پہ کام شروع ہو جانا چاہیے. تعلیم کا مسئلہ ہے, ڈیفینیٹلی ایمرجنسی ہونی چاہیے, اس پہ لوگوں کو ایز ملنا چاہیے. اور کون سے ایسے ایشوز ہیں؟ ٹھیک ہے, سب میں نے کہا نا مسئلے سارے کور میں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے جو ان کا بنیادی حق ہے, جس میں سہولیات پہلے ہے نا. جب ان کو روڈ پہ چلنے کے لیے ٹرانسپورٹ مہیا نہیں ہوگی, جب ان کو کھانے کے لیے روٹی میسر نہ ہوگی, جب ان کے پاس وہ سہولیات نہیں ہوں گی تو وہ کیسے جا کے چلیں گے. بجلی ناپید ہے, بجلی کے بل آپ دیکھ لیں کہاں پہنچا دیے گئے ہیں. اس وقت کراچی کی صورتحال میں سب سے بڑا مسئلہ تو یہی آ رہے ہیں. بالکل. میں ابھی صبح اپنے ہی نیوز بلیٹن میں سن رہی تھی کہ جی گیس پہ نہیں ہے اور ایک روٹی 15 روپے کی ہے. تو اب اگر گھر میں 5 افراد ہیں, سیریسلی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ صبح شام جو ہے وہ باہر سے ناشتہ بھی کریں, دوپہر کا کھانا بھی کھائیں. تو ذرا کچھ رحم کریں, کس ڈگر پہ ہم لوگ چل گئے ہیں. آپ کے مسائل بھی میں جاننا چاہوں گی. میں ایک عام شہری ہوں بالکل, اس میں شہر بھی کا عام ہوں. شہری ہوں. پاکستان سے مجھے بے حد محبت ہے ماشاءاللہ اور تقریباً 56 سال میری عمر ہے بیٹا. ماشاءاللہ. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹوں کو میں ذرا سا نمایاں کرنا چاہتا ہوں. ایک عام آدمی بلدیاتی ادارے, بلڈنگ کنٹرول, کے ڈی اے, رجسٹرار کے آفس, کسی بھی کام سے ایک عام آدمی وہاں چلا جاتا ہے. ظاہر ہے ایک عام آدمی کا واسطہ پڑتا ہے اپنی پراپرٹی کو ٹرانسفر کروانا ہے یا چھوٹی بہت جو جائیداد ہے. آپ یقین کریں چپراسی سے لے کر افسر بالا تک سب پیسے کے طلبکار ہیں. رائٹ. بغیر مثلا یہ ہم ٹیکس دیتے ہیں, کھانے پینے پہ ٹیکس دیتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز ایک عام شہری فیڈ بیک کر رہا ہے, اور نہیں دیتا تو حکومت جبرن لے لیتی ہے اس سے, بائی فورس بھی لے لیتی ہیں. عام آدمی پہ ہی بس چلتا ہے اس حکومت کا, بڑے آدمی پہ بس نہیں چلتا. اس کے باوجود ہم کسی گورنمنٹ کے سرکاری ادارے, نیم سرکاری ادارے, بلدیاتی دفاتر یا رجسٹرار کے آفس چلے جاتے ہیں تو یقین کریں وہ سلوک ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا ہم اس شہر کے شہری ہیں. اور وہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ میرے ٹیکس میں دیتا ہوں تو اس کو تنخواہ ملتی ہے. جو وہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس ملک سے تعلق ہی نہیں رکھتا, اس کا تعلق صرف پیسے سے ہے. کیونکہ سب سے بڑی بات نوکریوں کو, جی ہمارے اوپر دروازے, ایک عام شہری کے اوپر دروازے تو عرصے دراز سے بند ہیں. بہت حکومتیں آئیں, میں کسی ایک حکومت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا, جتنے حکمران اس 30 سال میں آئے, ایک عام آدمی کو نوکری, اس ملک کی سرکاری نوکری کہاں ملتی ہے, کہاں بکتی ہے, کہاں میرٹ پہ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کہاں جائے آدمی. کراچی کی اگر بات کریں تو ایک خاص, مجھے اپنے پاکستان کی ہر زبان بولنے والے سے, ہر رنگ کے لوگوں سے محبت ہے, لیکن یہ بھی ایک شکایت ہے کہ ایک زبان, ایک الگ جو اسی صوبے کی زبان ہے وہ بولنے والے لوگ آپ کو بڑی کرسیوں پر, بڑے عہدوں پہ سندھ میں نظر آتے ہیں. مجھے موقع دے تو میں چپراسی سے رشوت جو شروع ہوتی ہے, اور کیا معیار ہے رشوت کے, چپراسی 500 لیتا ہے, ڈائری والا 1000 روپے لیتا ہے, پھر فائل سبمٹ کرنے کے 15,000 روپے لیتے ہیں. میں آپ کو بالکل اجاگر کر دوں ساری چیزیں. افسر بالا کے پاس سائن کرنے جاتا ہے تو 25,000 میں سائن کرتا ہے, اور اگر آپ رجسٹرار کے آفس چلے جائیں تو وہاں ہزاروں میں ہے. رجسٹرار کے 1 لاکھ روپے آپ الگ سے رکھ لیں. 1 لاکھ نہیں, کئی لاکھ. 1 لاکھ سے کام کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, سرکاری افسروں کا ڈیپینڈ کرتا ہے کام کیسا ہے. اوکے جنہیں گورنمنٹ نے بریک مجھے لینا ہے, بریک, کیونکہ مسائل مسائل ایسے ہیں کہ آج جتنا مجھے لگتا ہے پروگرام کا ٹائم بھی کم ہو جائے گا. جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مردم شماری کے حوالے سے بات ہوئی. حافظ نعیم صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, عام عوام کے نمائندے ہیں. اچھا بات تو ابھی ہم جس طرح سٹارٹ میں کر رہے تھے کہ نمبر ہی کم کاؤنٹ کیا گیا, ایسا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں نمائندگی کا مسئلہ ہے اس صوبے کے بھی. آپ دیکھیں, اب میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا, کہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ سندھ کی آبادی کم کاؤنٹ کی گئی, اور ٹھیک کہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ یہ بات کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم کاؤنٹ کی گئی ہے. مینلی تو کراچی کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے نا. ایسا کیوں؟ ان کا پرابلم ہے وہ, اگر آپ جیسے کوئی ذرا سا بھی لفظ استعمال کر دیں گے نا کراچی کے حوالے سے الگ سے, تو وہ بہت حساس ہو جاتے ہیں. کیا ٹوٹنگ ہے, اور ناقابل تقسیم اکائی ہے, اور فلاں ہے, اس صوبہ نہیں تقسیم ہو سکتا. اچھی بات ہے, لیکن جب آپ ان سے کہیں بھائی کراچی کا جو مسئلہ ہے اس کو ایڈریس کریں تو وہ نہیں کرتے. ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اس کی ریزن ہے.
ریزن یہ ہے کہ اگر کراچی کی آبادی اتنی گن لی جائے جتنی ہے تو جو نمائندگی ہے اس وقت یہاں پر 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ بن جائیں گی 65 سے زیادہ. جو 130 ڈائریکٹ الیکشن سے لوگ آتے ہیں اس میں آدھی نمائندگی شہری ہو جائے گی. وہ وڈیرے اور جاگیردار, میں کسی زبان کی بات نہیں کر رہا, میں وڈیرے اور جاگیردار جو مقامی سندھیوں اور بلوچوں کا اور مقامی ہاریوں کا استحصال کر کے جمہوریت کے چیمپئن بنے ہوئے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے اوپر ہی آپ کی پوری اسٹیٹ چل رہی ہے نا. تو یہ وڈیرے اور جاگیردار ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے, اس لیے چاہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی پر, اور یہی وجہ ہے کہ 3 سال میں پیپلز پارٹی نے کیا کیا اتنے بڑے اہم مسئلے کے لیے. جب بلدیاتی الیکشن ڈیلے کرانا ہوتا ہے تو یہ آبادی کا مسئلہ چھیڑتے ہیں. ہاں, تو یہ اپنے مفاد کے لیے. اچھا, اب میں بتاؤں سندھ کی آبادی اگر زیادہ کاؤنٹ ہوگی تو فائدہ ہے نا سندھ حکومت کا, کہ جو آپ کے فنڈز ہیں جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے, اچھا یہ فنڈ این ایف سی ایوارڈ پہ میں ضرور آپ سے بات کروں گی, بیکاز اسٹوڈنٹس موجود ہیں اور ان کی آواز سننا بھی بڑا اہم ایشو ہے. بالکل, تو پی ایم سی کی جو نااہلی ہے, جو بچے سفر کر رہے ہیں, اس پر رضوان احد ان کے ساتھ موجود ہیں. جی رضوان, رپورٹ کیجیے گا. جی بالکل, دیکھیں کسی بھی ملک کا جو معمار ہوتے ہیں وہ نوجوان ہوتے ہیں, وہ خاص طور پہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے, اور خاص طور پہ جو ملک, جس ملک میں ترقی یافتہ ملک ہوتے ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں انہیں سب سے آگے رکھا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں اور سندھ کے اندر خاص طور پہ اگر بات کی جائے تو ہمارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ عدالتوں تک پہنچ گئے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. کیوں آپ لوگ آج عدالت گئی ہیں؟ سر ہمارے ٹیسٹ ہوتا ہے میڈیکل کا, تو اس میں ہمیں نہ رول نمبر ایشو کیے گئے, کارڈز, پھر وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کیا گیا ہے. رول نمبر ہمیں بولا ہمارا انٹری ٹیسٹ کینسل کر دیا ہے وغیرہ. اچھا, ہمارا ٹیسٹ لیا گیا 1 گھنٹے بعد گیا. ابھی سر ریزلٹ انہوں نے ایشو کر دیے. انہوں نے ایک رول نمبر پہ 2 اسٹوڈنٹس دیے, ایک کا ریزلٹ آ گیا, ہمارے ریزلٹ نہیں آیا ابھی تک. اب سر ہم کہاں, ہمارے پاس ریزلٹ ہے, نہ انہوں نے ہمارے رول نمبر ایشو کیا, ہم اپنی پرابلم کسے بتائیں سر؟ کتنے بچے ہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں, کتنے بچے ہیں جن کا ریزلٹ نہیں آیا؟ سر آن دا اسپاٹ میرے ساتھ تو 40 اسٹوڈنٹس این ای ڈی میں تھے, اور ادر کلاس میں جو تھے وہ 50 اسٹوڈنٹس تھے, تو 100 اینڈ ابو تھے. لیکن انہوں نے ایک لسٹ دی ہے ان رجسٹرڈ بچوں کی, اس میں صرف انہوں نے 32 اسٹوڈنٹس دیے ہیں. ادر اسٹوڈنٹس کا نام نہیں ہے اور ادر اسٹوڈنٹس کا نہیں پتا ہے, حالانکہ یہ 1100 ابو بچے تھے. یہ اسٹوڈنٹس, کچھ اور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. کیا آج کیوں آپ لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں؟ سر کیونکہ آپ دیکھیں ہم اس کنٹری میں ہیں جہاں پروونشل سلیبسز چینج ہے, کریکولم چینج ہے, ہر صوبے میں بک چینج ہے. تو وہاں نیشنل ایم ڈی کیٹ اناؤنس کرنی ایک لاجیکل سی بات تھی, اور کنٹینشن وہیں سے شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے کامن سلیبس کے نام پہ ایک فیڈرل کا سلیبس دے دیا. اور جب 29 کو ہمارا ایگزام ہوا تو 14% آف دا پیپر ہماری بک میں تھا ہی نہیں. تو ایم بی بی ایس جہاں پوائنٹ پہ میرٹ بنتا ہے, تو وہاں جب 28 ایم سی کیوز بک سے باہر آ جائیں گے تو آپ کیسی میرٹ لیس, آپ کیسی فیئر میرٹ لیس انشور کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں بڑی تعداد میں یہ اسٹوڈنٹ ہیں, میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں, انتہائی پریشان ہیں, یہ سڑکوں پر آئے ہیں اور اب یہ عدالتوں تک چلے گئے ہیں. یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے. یہ ہمارے ملک کی یہ نوجوان ہیں, انہیں آگے چل کے پاکستان کی ڈور سنبھالنی ہے, لیکن آج یہ اپنی تعلیم میں ہی سڑکوں پہ در بدر پھر رہے ہیں, ٹھوکریں کھا رہے ہیں, عدالتوں تک پہنچ گئے ہیں, لیکن کوئی نظام یہاں پر. رضوان تھینک یو, بہت بہت شکریہ, آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے. اور یقین کریں میں بہت شرمندہ ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ سب دیکھنے کے بعد, لیکن آپ لوگ بھی ان کے لیے کام کریں. جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ بھی کیا ہے, اور ہمارے ادارہ نور حق میں ہم نے 3-4 دن پہلے ان سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پریس کانفرنس کی. آج ہم گورنر ہاؤس کی چورنگی پہ کیوں کر رہے ہیں, اس لیے کہ گورنر وفاق کے نمائندے, ان کا ایشو بتاؤں مختصراً بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تھی پی ایم ڈی سی, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اس کو عمران خان صاحب کی حکومت نے ختم کر کے پی ایم سی بنا دیا, پاکستان میڈیکل کونسل. چلے نام بدل دیا تھا, نام نہیں بدلا انہوں نے, سسٹم بدل دیا. اور اس وقت انہوں نے اپنے من پسند وہ میڈیکل مافیا جو پرائیویٹ ہاسپٹلز اور پرائیویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, جو 15-20 لاکھ روپے سالانہ فیس وصول کر رہے ہیں, ان پر مشتمل اس کا بورڈ سارے کے سارے پرائیویٹ سیکٹر کے دے دیے. کیا ڈاؤ میڈیکل کالج, ڈاؤ یونیورسٹی کا, کیا کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اس قابل نہیں تھے کہ ان کی کمیٹی میں شامل ہوتے؟ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ جو ہیں انہوں نے رکھے ہیں, اور اب یہ پوری کی پوری پالیسیز وہ ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں. ان بچوں کے ساتھ پرابلم کیا ہوئی ہے, ان کے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے ٹیسٹ دیا, ایک تو آؤٹ آف سلیبس آیا. پہلے ہر صوبے کا الگ الگ ہوتا تھا, انہوں نے کہا ہم سینٹرلائز کریں گے, نمبر 1. حالانکہ ایجوکیشن اب صوبائی مسئلہ ہے نا. بالکل. اچھا,
اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایک تو ظاہر آؤٹ آف سلیبس کوئی چیز آ جائے تو آپ کو جو سوال آتا ہے وہی چلا جاتا ہے. بالکل. ہم بھی تو پڑھتے تھے نا, ہم بھی تو امتحان دیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جائیے, پھر ریزلٹ ٹھیک طریقے سے اناؤنس کیا, کاربن کاپی نہیں دی انہوں نے. اچھا, دیکھیں نا, جب ایم سی کیوز کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو کاربن کاپی دی جاتی ہے تاکہ آپ ٹیلی کر سکیں. تو انہوں نے کاربن کاپی نہیں تھی, یہ دھاندلی ہے, یہ فراڈ ہوا ہے ان پوری نسل کے ساتھ. آپ مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے پاس کون سی اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ری ٹیسٹ کریں آپ. بالکل. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ چلیں ایک مارجن دیتے ہیں, جو پاس ہو گئے اب جو بھی ہے ان کو آپ پاس کرتے ہیں, جو فیل ہو گئے ان کو ایک موقع دیا جائے. اور آؤٹ آف سلیبس جن کا آیا ہے ان کو تو 100% موقع ملنا چاہیے. تو ریکنڈکٹ ہو اس شرط کے ساتھ کہ جو پاس آؤٹ ہو گئے ہیں ان کو آپ کنسیڈر کر لیں, اس لیے کہ کوئی ایڈمیشن تھوڑی ہو گیا ہے. بالکل. تو ایگریگیٹ میں ان کے نمبر شامل اور یہ اسٹوڈنٹ ہے, یہ اس عمر میں ہے جہاں پر ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. ان کو آپ اس طرح سے پتہ نہیں کب اتنی محنت کرنے والے, فیملی کی بھی اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی بھی ہوتی ہے. آج وہ سڑکوں پہ کھڑے میں عدالتوں میں جا رہے ہیں. ان کی تو ایک آواز پر حکومت کو ان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہیے. اینڈ ابھی جس طرح آپ نے گورنر ہاؤس کا ذکر کیا, آئی ڈونٹ نو یہ بات جو میں کرنے جا رہی ہوں کس کانٹیسٹ میں آتی, لیکن گورنر ہاؤس کے سامنے وہ جو ایک گرین بیلٹ ہے وہاں پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو راتیں بھی وہیں گزارتے ہیں, ان کے دن بھی وہاں گزرتے ہیں. یہ تو کھلا تھا نا. ہاں, میں جب وہاں سے گزرتی ہوں, میرا آفس قریب ہے, تو میں روز سوچتی ہوں گورنر صاحب روز اس گیٹ سے نکلتے ہوں گے, انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ میں ان لوگوں کو کسی سرائے یا کوئی ایسی جگہ بنا دوں جہاں یہ چھت مل سکے ان کو. سے پہلا سوال تو یہ کریں کہ وہ کون سا گورنر ہاؤس تھا جو کھل جانا تھا عوام کے لیے. نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی ان کے لیے کچھ کر دیں. بڑے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں. دیکھیں ہمارے تو دیکھیں سیلانی ہو, الخدمت ہو, اگر بھائی ہم لوگ نہ کام کر رہے ہو نا تو آپ سوچیں حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے. اور یہ ایک درجے میں ان کو جو ہے نا یہ اس کے پیچھے چھپ بھی جاتے ہیں. مطلب جو لوگ خیر کا کام کر رہے ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. صحیح, ایسا تو ہے. اصل تو حکومت کا کام ہے نا بھوکوں کو کھانا کھلانا, ان کو چھت فراہم کرنا, ان کو کپڑے دینا. تو حکومتوں کا, انہوں نے تو کہا تھا نا گورنر ہاؤس ہم سارے کھول دیں گے. بھائی 2.25 سال تو ہو گئے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جس طرح سے ابھی سینسس کے بارے سے بات ہو رہی تھی, میں آپ سے لاسٹ کامنٹ چاہوں گی کہ واٹ ڈو یو سجیسٹ کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت ہو یا وفاق ہو, کیا 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو میں جو بتا رہا تھا نا آپ, ایک تو نمائندگی کا ایشو ہے, بلدیاتی نمائندگی کا ایشو ہے, فنڈز کا ایشو ہے جو ہمیں بلدیاتی اداروں کو ملنے چاہیے. تیسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی منصوبہ بناتے ہیں, آپ پانی کا منصوبہ بنا رہے ہیں, آپ ٹریفک کا منصوبہ بنا رہے ہیں, آپ ٹرانسپورٹیشن کا کام کر رہے ہیں, آپ کے سی آر پہ کام کر رہے ہیں, تو جو ورلڈ بینک ہے, جو باہر کے پیسے آتے ہیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, وہ کس بنیاد پہ آپ کو پیسے دے گا کہ آپ کی آبادی 1.49 کروڑ ہے, اس لیے کہ سرکار میں وہ ہے. تو آپ اپنی ہی آبادی کو کھا جاؤ صرف اس بنیاد پہ کہ آپ کو مفاد حاصل کرنا ہے. اور دیکھیں انہوں نے پچھلوں نے جو کیا وہ کیا. اس حکومت کے 2.25 سال میں یہ آبادی کیوں ریکاؤنٹ نہیں ہوئی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کراچی کی آبادی اب ریکاؤنٹ کر لیں, آپ کو پورے ملک کی آبادی کا اندازہ ہو جائے گا. اور یہ ریکاؤنٹ کرنے میں ان کو یہ جھوٹ بولتے ہیں 1 سال لگے گا, جھوٹ بولتے ہیں. یہ کام 15 سے 20 دن میں آرام سے ہو سکتا ہے. آرام سے ہو سکتا ہے. اتنا بڑا دیکھیں ہمارے پاس ٹیچرز موجود ہیں, ہمارے پاس رینجرز کے لوگ موجود ہیں, شہر کے اندر ہے نا, جو بھی سچویشن تھی اس کے نتیجے میں موجود ہیں, ہر ادارے میں موجود ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, پولیس موجود ہے. ان کا جو پورا پروٹوکول ہے اس میں سے پولیس نکال کے لگا دیں, اچھا خاصا بھلا ہو جائے گا. رائٹ, بالکل بھلا ہو جائے گا, اور اللہ کرے کہ بھلا ہو. بہت بہت شکریہ. حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندے موجود ہیں, ان سے بھی مزید بات کریں گے. ابھی بریک لیں گے, ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. جی اٹھا پاکستان. ناظرین, میں اپنے شہر کو ایسا نہیں دیکھنا چاہتی. یقیناً آپ لوگ بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہوں گے کہ میرا شہر جو ہے وہ اب کراچی کنڈی کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ توفیق دے ان لوگوں کو جو اس شہر کو سنبھالے بیٹھے ہیں. اسٹیک ہولڈر کہتے ہیں خود کو اس شہر کا, لیکن وہ کیا کام کر رہے ہیں اس کے کچھ مناظر ابھی آپ نے دیکھے. رضوان احد, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایک بہترین جو ہے وہ ایک حال بتایا اس وقت شہر کا, جو یقیناً تکلیف دہ ہے. کراچی کے مسائل میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں, وہیں جب ہم کچرے کی یا اس کی بات کرتے ہیں تو بلدیاتی اداروں میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائی اور سیاسی گرما گرمی اور جنگ ایسی رہی کہ ادارے تو تباہ ہوئے ہی ہوئے, ہمارے مسائل بڑھتے رہے. اس کے بعد کیا ہوا
کہ MQM کی آپس میں جو لڑائی رہی ان کی اپنی پارٹی میں, اس نے اور تباہ کر دیا اس کراچی کی عوام کو بھی اور اس کے مسائل کو بھی, کیونکہ ہمیں امید تھی کہ وہ لوگ کام کریں گے, ہماری خواہش تھی کہ وہ ہمارے لیے کام کرے, لیکن وہ آپس میں ہی جھگڑتے رہے. جن کے نام پہ پارٹی تھی, پارٹی ہے انفیکٹ ابھی, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھیں گے. وہ یہ کہتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کی پارٹی کو دیوار سے لگاتے ہیں, آج ان کی پارٹی کے لوگوں نے ہی ان کو دیوار سے لگا دیا. ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ اور یہ تو ہمیشہ کراچی کے حق میں بات کرتے تھے. میرے ساتھ موجود ہیں فاروق ستار صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ہاں بس جب یہ آپ پیکج دکھائیں گے تو اس کے بعد کیا حال ہوگا, سارے زخم ہرے ہو جاتے ہیں, بھرنے نہیں پاتے. ظاہر ہے کہ پھر یہی سارے منظر سامنے آتے ہیں, دل خون کے آنسو ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس میں دیکھیں سبھی کی غلطی ہے, ہم کسی پہ الزام لگائے تو ہونا یہ چاہیے کہ کچھ چیزیں بنیادی اگر طے ہو جائے نا کراچی کے لیے, اور ساری سیاسی جماعتیں کم از کم اپنے یوتھ کو تھوڑا سا آگے آنے کا موقع دے, اور اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اگر کراچی کو نہیں اپنائیں گے تو پاکستان کو نہیں اپنا سکتے. کراچی کو بچائیں گے اور بنائیں گے نہیں تو آپ پاکستان کو بچا اور بنا نہیں سکتے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ نے کہا ساری پارٹیاں ایک پیج پہ آ جائیں. جو ایک پارٹی ہے وہ تو ایک پیج پہ آئے پہلے, وہی اس کو ہی ہم نے ٹوٹتے بکھرتے ہوئے دیکھا, جس کی ایک آواز پر کیا کچھ ہوا اس شہر میں. دنیا نے دیکھا وہ مناظر, اور لوگ کہتے تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک ماں ایک آواز دیتی ہے نا تو 4 بچے نہیں بیٹھتے ایسے. جیسے ہم نے وہ منظر دیکھے, کوئی نہیں بھول سکتا کہ ہم نے کیا کچھ دیکھا, ایک منظم طریقہ اور یہ ساری چیزیں, اور وہ روب اور وہ دبدبا. لیکن کیا ہوا آج؟ دیکھیں وہ جو آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ ایک ہمارا پیک اور عروج تھا. اچھا. اور اس میں ایک مڈل کلاس, ایجوکیٹڈ, ینگ, اربن پولیٹیکل پروسیس, یہ کمبینیشن پاکستان میں شاید کہیں اور نہیں تھا. جینوئن مڈل کلاس. اچھا, اب وہ اپنے ٹریک پہ رہتی, اپنے فوکس رہتی اپنے کام پر, اور اپنے ان اصولوں پر, نظم و ضبط پر, میرٹ پر, اور یوتھ ہی کو آگے لاتی, اور اسٹیٹس کو ہمارے یہاں نہ ہوتا اور مفادات غالب نہ آ جاتے. پھر جب بگاڑ اور خرابی پیدا ہوئی, مفادات آ گئے, تو ظاہر ہے کہ پھر زوال پذیر ہوئے, ڈاؤن فال آیا اور ہم نیچے. اور اس کے بعد پھر ایک موقع 23 اگست کو ملا, لندن سے ہم الگ ہوئے کہ چلیں اس بگاڑ اور خرابی کو اب دور کریں گے. تو مفادات اتنے زیادہ ہماری جڑوں میں سرایت کر گئے تھے, انفرادی مفادات, کہ وہ اجتماعی مفاد بہت پیچھے رہ گیا. صحیح. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ہوگا تو پھر یہ صورت ہوگی. اسی لیے میں نے خود کو تھوڑا پیچھے کیا, میں نے کہا چلیں آپ لوگ آپس میں کام کر لیں. اچھا, آپ نے خود ڈیسیجن لیا؟ دیکھیں نا, میں نے کہا چلیں, آپ کو حالات ایسے لگے کہ آپ کو لگا میں نے کہا چلیں, آپ نے مجھے الگ کیا, میں بھی الگ ہو گیا, ٹھیک لیکن کم از کم آپ اب کام کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. لیکن 4 سال کے بعد اختیارات کا رونا رونا, وسائل کا رونا رونا غلط ہے نا. کہ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. واہ. تو نہ سننے والے تھے نہ بولنے والے تھے. لیکن آپ کی پارٹی, آپ نے ایسے ان کو بول دیا آپ لوگ کام کرو, آپ لوگ, میں لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہوں نا یہاں بیٹھے ہوئے. ایسی بھی آوازیں ہم نے سنی نا کہ مافیا کی سیاست آپ لوگ لے کر آئے, قبضے کی سیاست آپ لوگ لے کر آئے, دہشت گردی کو آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کرایا, آپ کے نام پر پارٹی ہے. یہ سوال تو پھر لوگ آپ سے ہی کریں گے نا. آپ یوتھ کا ذکر کر رہے تھے, تو یوتھ تو سب سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی تھی, اور یقیناً آج بھی موجود ہوگی. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری جو پرسیپشن بھی ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں ریالٹی بھی ہوگی. دیکھیں میں کسی اچھا, لیکن یہ انفرادی عمل تو ہو سکتے جتنے الزامات ہیں. پارٹی کی پرسکرائب پالیسی تھی یا نہیں تھی, اس پر میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ نسخہ تھا, یہ پالیسی تھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو MQM کے بانی کو اس وقت ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے تھا, کردار ادا کرنا چاہیے تھا, وہ شاید وہ ادا نہیں کر سکے, جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی. تو مجھے یہ خوش فہمی تھی کہ 23 اگست کو جب میں نے ٹیک اوور کیا, وہاں سے ہم الگ ہوئے, تو میں نے کہا کہ اب میں اس خرابی اور بگاڑ کو, کیونکہ اب میں گراؤنڈ پر ہوں, وہ شاید گراؤنڈ پر نہیں تھے, چلیں ان کو یہ ڈسکاؤنٹ دیا جا سکتا ہے اگر دینا ہے. لیکن ہم بیچ میں کئی مرتبہ یہ بات کرتے تھے کہ اگر یہ الزام ہے کہ زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں,
زبردستی لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے. تو میں کہتا تھا اس پرسیپشن کو بھی دور کرنا ضروری ہے, اور اس کے لیے کچھ لوگ کہیں نہ کہیں ہیں جو پارٹی کو یہ پرسیپشن دے رہے ہیں. رائٹ. اچھا, لیکن ہم نے اس وقت بر وقت ہم نے اقدام نہیں کیا, ایسے لوگوں سے جان نہیں چھڑائی, ایسے ہی لوگ پارٹی میں مضبوط ہوتے گئے, تو جس کی وجہ سے پھر ہمیں موقع ملا تو مجھے کام کرنے نہیں دیا میرے لوگوں نے. اچھا میرے نام پر آپ کو یہ پتا ہے کہ we respect you all, ٹھیک ہے, میرے نام پر پارٹی, لیکن آپ اگر ایک نام ایک چیز ایک شخص کے نام پہ رجسٹرڈ ہے اور اس چیز کی اس پارٹی کی پالیسی کیا ہے, اور آپ اس پہ آپ اپنے آپ کو وہ نہیں لبرٹی نہیں دے سکتے نا, کس طرح کی چیزیں ہو گئی اور آپ کو نہیں پتا چلا. یہ میرے نام پہ بعد میں ہوئی تھی, پہلے ندیم نصرت کنوینئر کے نام پہ تھی, اوکے, وہ ٹکٹ پہ سائن کرتے تھے, اس سے پہلے ڈاکٹر عمران فاروق کے پاس تھی. صحیح. اچھا, پھر مجھے یہ آخری الیکشن میں میرے نام پہ پارٹی ٹھیک کی ہے, گئی, تو ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کے ٹکٹ ساتھ دینے کے پارٹی لیے. میں؟ لیکن پارٹی کی پالیسی کیسے بنتی تھی, مطلب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں, بالکل, ہم مشورہ کرتے تھے, رائے دیتے تھے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک فیصلہ ہوتا تھا. بالکل. اور اس میں نہیں کہتا کہ ہمارے سارے فیصلوں کو رد کیا جاتا تھا, ہمارے فیصلوں کو بھی انڈورس کیا جاتا تھا. بالکل. لیکن وہ خرابی بگاڑ جو تھا اس کو دور کرنے کے لیے جو اقدام بر وقت کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. صحیح. تو ابھی کیا حال ہے اس بارے اچھا, میں؟ لیکن اب مجھے خوش فہمی تھی کہ 23 اگست کے بعد میں کروں گا 2016, اور دیکھیں 2 سال میں نے اسی لڑائی میں, تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر یہ فاروق بھائی کے ہاتھ میں پارٹی رہتی ہے تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی. کس نے کہا ایسا؟ بہت سارے لوگوں نے. کون ہے؟ کوئی چیدہ نام لے لیں آپ. دیکھیں جو پارٹی کے کچھ بڑے نام ہیں, کون ہیں؟ دیکھیں میں اس لیے نام ان کے نہیں لیتا کہ انہوں نے پھر سازش کر کے مجھے پارٹی سے لگ کے, اور پارٹی آپ تو اپنی پوزیشن کلیئر کریں نا, آپ بولیں یہ ہیں انہوں نے ایسے دیکھیں میری بات سنیں نا, میں بتا رہا ہوں کہ میری پارٹی میرے نام پر تھی نا, لیکن میرے کانسٹیٹیوشن کو مس انٹرپریٹ کر کے, پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن میں تگڑم کر کے, پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی 21 ووٹ کو 24 دکھا کر مجھے زبردستی میری پارٹی مجھ سے لے کے خالد بھائی کو دی گئی. خالد بھائی بہتر فیس ہے, میرا ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں. میں کہتا ہوں کہ چلے وہ بھی ان کے نام پہ پارٹی, وہ بھی اگر اس کو صحیح چلا لے, ڈمی سربراہ نہ بنے. اچھا, میرا یہ تھا کہ میں فیس ہے لیکن کام کہیں اور سے ہو رہا ہے اور فیصلے کوئی اور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اتنی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے, لیکن اس سب سچویشن میں ہوا کیا, کراچی کا نقصان ہوا اور بہت نقصان ہوا. اسی کو میں بریک لے لوں, پھر میں آپ بات کیجیے گا, اپنی بات مکمل کیجیے گا, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی کے مسائل کے حوالے سے آپ آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے جو ہمارے جی ٹی وی کے رپورٹر ہیں رضوان احد, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید تنویر حسین صاحب, اور ایک اور پرسنالٹی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سید نعمان رضوی, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں رضوان سے بھی بات کروں گی, ابھی رضوان کی ہم رپورٹ بھی دیکھ رہے تھے جس میں کراچی کے مسائل کے حوالے سے بات کی گئی. تنویر صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ کو, ہاں میں آپ سے بھی بات ہوئی میری, میں اگر آپ سے پوچھوں نعمان کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت کراچی کے کور ایشوز میں سے کون سی ایسی ایک چیز ہے جس پر بات ہونی چاہیے اور ایمرجنسی میں کام شروع ہونا چاہیے؟ السلام علیکم. بات یہ کہ فاروق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اصل میں مرض کا علاج نہیں مریض کا علاج کرنا چاہیے. بات یہ کہ کراچی کے مسائل, بیسک جو مسائل ہیں وہ 3 چیزوں پر مشتمل ہیں: چیک اینڈ بیلنس, ناانصافی اور کرپشن. چیک اینڈ بیلنس آپ دیکھیں کہ روزانہ کی تعداد میں پاکستان کے دیگر شہروں سے, مطلب گاؤں سے, دیہات سے, شہروں سے کراچی میں لوگ 4 سے 5 ہزار ڈیلی آ رہے ہیں جن کا کوئی چیک اینڈ بیلنس موجود نہیں ہے. اچھا, اب آپ شہر ہے کراچی, ایک اسٹرکچر ہے اس کا, آپ کو ان کے آنے پہ اعتراض ہے یا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے پہ اعتراض؟ میری بات سن لیجیے, کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہمیں, پاکستان ہے, سب کا آنا چاہیے, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ وہ واحد شہر ہے جو تمام لوگوں کو سمیٹ لیتا ہے, لیکن اس کی جب باری آتی ہے تو لوگ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں. اچھا, ایشوز یہ ہے کہ آپ کے یہاں بلدیاتی اسٹرکچر, آپ کے یہاں فارمز, آپ کے یہاں ترقیاتی سسٹم, آپ کے یہاں یوٹیلیٹیز ایک لمیٹڈ
طور پر ہیں. جب آپ ان ڈیلی 4,000 5,000 آدمی جو کہ کروڑ پلس ہیں جن کے آئی ڈی کارڈ بھی یہاں کے موجود نہیں ہیں, جب جیسے کہ مردم شماری ایک بہت بڑا ایشو ہے, مردم شماری ہوتی ہے تو وہ کاؤنٹیبل ہی نہیں ہوتے, لیکن وہ ہم ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بجلی, اپنی پانی, اپنی گیس, اپنے روڈ. ہم ڈسکس کر چکے ہیں آپ کے, میں اس وقت کیونکہ میرے پاس وقت کی کمی ہے, میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا کوئی ایک مسئلہ جس پر آپ بات کرنا چاہیں تو وہ مجھے بتائیں. میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل بجا ہے, ایشو پہ آنا چاہیے. ان ایشوز پہ ہم بات کر چکے ہیں, آپ بالکل بات کر چکے ہیں, میں نے بات مان لی آپ کی. اچھا ایشو کیا ہے ہمارے یہاں؟ ایشو یہی ایشو ہے نا کہ آپ کو یوٹیلیٹیز پراپر نہیں مل پا رہی. رائٹ, یہی ایشو ہے نا آپ یہ ایشو ہے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. تنویر صاحب آپ مجھے بتائیے آپ کا کیا ایشو ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس پلیٹ فارم سے ڈسکس ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو جو کہ تمام تر ٹیکسز پے کر رہا ہے حکومت کو, کوئی بھی حکومت میں ہو, اس کو تمام سہولیات ملنی چاہیے. اور مین ایشو کرپشن. ہم کسی گورنمنٹ کے دفاتر میں جاتے ہیں, جو پہلے بھی بالکل آپ نے بھی بتایا, آپ یقین کریں جس چیزوں کا ایک عام آدمی کو سامنا کرنا پڑتا ہے, کسی کے تو ریسورسز ہوتے ہیں, کوئی سیاسی ریسورسز کر کے اپنا کام, ایک عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں کام کرانے کے لیے. آپ نے بھی ذکر کر رہے تھے کہ آپ نے گھر بنایا, اس گھر کو بنانے میں آپ کو بہت مشکل کا سامنا کرنا. بنانے میں جو پیسے لگے, رشوتوں میں جتنے پیسے لگے نا, وہ آپ نہیں سوچ سکتے. اچھا, تو مطلب زمین خریدنے کا الگ پیسہ, بنانے کا الگ, زمین خریدنے کا تو پیسہ ہوتا ہے, زمین ٹرانسفر کرانے کے لیے وہ الگ پیسے, وہ ٹھیک ٹھاک پیسے. جی وہ تو اسپیڈ منی ہے نا, وہ تو آپ کو دینی پڑے گی نا. اسٹریٹ منی نہیں ہے. اگر میرے کاغذات میں کوئی کمی ہوتی, میرے معاملات میں کوئی کمی ہوتی, تو افسر بالا رشوت مانگتے ہوئے بہتر جبرن دی جاتی ہے. رائٹ. اچھا رضوان, یہ کرپشن کی اگر ہم بات کریں, یا ابھی جس طرح یہ بھی بات کر رہے تھے کہ اداروں میں آپ چپڑاسی سے لے کر اور پھر اوپر تک معاملات ہیں, اور کہا جاتا ہے یہ تو اسپیڈ منی ہے, آپ کا کام اتنی دیر سے ہوگا تو یہ جلدی, اور پھر کرپشن کے معاملات اور ساری چیزیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ تو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, بڑی قریب سے دیکھیں آپ نے. سنا, یہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں جتنی بھی ادارے ہیں وہاں پر کرپشن جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اگر خاص طور پہ بات کی جائے, جیسے انہوں نے بتایا مکان بنانے میں, اگر سندھ بلڈنگ کنٹرول کی بات کی جائے یا کے ڈی اے کی بات کی جائے, آپ کو نقشہ پاس کرانے کے لیے سب سے پہلے جو اپنے ڈاکومنٹس ہیں وہ کے ڈی اے میں جمع کرانے پڑتے ہیں. کے ڈی اے فارورڈنگ کرتا ہے ایس بی سی اے, پھر ایس بی سی اے میں اس کا پروسیس ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک عام آدمی کے ڈی اے جاتا ہے, اپنی فائل جمع کراتا ہے, وہاں سے فارورڈنگ میں وہ 2 سے 3 دن کا کام ہے, لیکن کم سے کم اس کو مہینہ چاہیے. اگر وہ پیسے دیتا ہے تو وہ 2 گھنٹے میں وہ کام ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کراچی کا, کہ کراچی میں زیادہ تر جو ادارے ہیں ان میں جو لوگ ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے ہی نہیں, ان کا تعلق اندرون سندھ سے ہے, اندرون پاکستان سے ہے. وہ زیادہ تر لوگ سندھ بلڈنگ کنٹرول کی بات کی جائے تو منظور کاکا جب ڈی جی تھے, منظور کاکا کے نام سے بڑے مشہور تھے, آج کل کینیڈا میں وہ ہوتے ہیں ڈی جی ایس بی سی اے رہے. اس وقت 1100 بھرتیاں کی گئیں اندرون سندھ سے کراچی کے لیے. وہ آج تک نیپ انکوائری ہے, نیپ میں اس کا کیس چل رہا ہے, لیکن کوئی اس میں سے 2 گریڈ پہ آیا تھا, کوئی 5 گریڈ میں پہنچ چکا ہے, کوئی 10 گریڈ میں پہنچ چکا, کوئی نظام نہیں ہے. نظام نہیں, اصل میں مسئلہ یہی ہے, نظام نہیں ہے, احتساب نہیں ہے, کسی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے, جس کی جو مرضی ہوتا ہے وہ کرتا ہے. اچھا, جب ہم حساب کی بات کرتے ہیں تو سینسس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے, اور اس پر ابھی ایم کیو ایم نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, اور یہ سارے معاملات ہوئے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہمارا پہلا پوائنٹ سینسس ہے, تو آبادی ہی نہیں گنی گئی کراچی کی. تو صحیح, میری ایک پٹیشن تھی جو 2016 میں نے فائل کی تھی, جبکہ سینسس کے جو بھی پروویژنل ریزلٹس آئے تھے وہ 2017 میں آئے تھے, اور ہم نے انہیں مسترد کر دیا تھا, اور ہم نے بہت شور مچایا. تو پارلیمان میں اس وقت میں پارلیمانی لیڈر تھا, تو ہمیں یہ ایشور کیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے, جب ہم نے پروویژنل ریزلٹ کو اپروو کیا تاکہ ڈیلیمیٹیشن فائنل ہو, تاکہ 2018 کے الیکشن ہو. سینسس کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کیے بغیر, ڈیلیمیٹیشن کے بغیر کانسٹیٹیوئنسیز نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہو سکتے تھے. تو ہم نے پروویژنل 1 ٹائم الاؤ کیا, لیکن ہمیں یہ کمٹ کیا گیا کہ 5% سیمپل یا آڈٹ ریپیٹ سینسس ہوگا, تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ کیا کیا دھاندلی ہوئی ہے, اور 5% میں چیزیں, اور کوئی انڈیپینڈنٹ فرم یا کوئی اور انڈیپینڈنٹ باڈی کو ملا کے کیا جائے گا. لیکن وہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا, اور اس کو پوری پارلیمان جو پی ٹی آئی بھی تھی وہ بھی اون کر دی. لیکن اب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے, میرے مخالفت کے باوجود, تو وہاں جا کے نوٹ آف ڈسینٹ تو دیا. اب وہ ریزلٹ فائنلی اپروو ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری باتیں
आर्काइव्स में चली गई कि 5%, अब वो नहीं होगा। तो अभी आप एमक्यूएम में कहीं पे भी नहीं है? नहीं, मेरा अपना एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, तो MQM अब ORC एमक्यूएम ग्रुप में बढ़ चुकी है? हाँ है, बढ़ चुकी है। है। तो ये ऐसा ही रहेगा या किसी, क्योंकि अभी एक आप लोगों ने डे महाजिर डे सेलिब्रेट हुआ था, ऐसा ही है, आप उसको आपने रिपोर्ट भी किया था, तो वहाँ आपने स्टेज पर बहुत, मैंने इनको भी, एक तो मास्क नहीं पहने थे आप लोगों ने, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने स्टेज पे, ये एक बड़ी गलत बात थी, लेकिन आप कुछ बताइएगा उस डे के हवाले से, आपने क्या कुछ देखा वहाँ और क्या कुछ ग्रुप्स को मिलते हुए भी देखा आपने रिजवान? सना, पिछले हफ्ते जो था कराची में, सिंध में, पाकिस्तान में सिंधी कल्चर डे मनाया गया था। उसके फौरी बाद कराची में कुछ नौजवानों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फारूक सत्तार भाई के साथ। उन्होंने ऐलान किया कि एक महाजिर कल्चर डे बनाया जाएगा। उसके लिए एक वाटर आयशा मंजिल पे एक कैंप लगाया गया, जहां पर नौजवानों की बड़ी तादाद हमने वहां देखी। और ख़ास तौर पे मैं बताना बिल्कुल ज़रूरी समझता हूँ कि वहाँ पर जो हमने जो इस रिपोर्टिंग के दौरान जो लोग देखे, वहाँ जो नौजवान देखे, वो नौजवान थे जो इससे पहले किसी सियासी जमात में से वाबस्ता नहीं रहे थे। वो सारे फ्रेश नौजवान थे, ना वो कभी एमक्यूएम में रहे, ना वो किसी सियासी जमात में रहे। तो ये एक जरूर वहाँ पर एक नई चीज देखी गई। मतलब आज भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यंग जो जनरेशन है वो इनकी तरफ है। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके पास आते हैं या आपको फोन करते हैं और आपको कहते हैं कि फारूक भाई बैठ जाते हैं, मिलके काम करते हैं, बाकी ग्रुप, तो फिर आप क्या कहेंगे? मुस्तफ़ा कमाल तो ये कहाँ पहल करेंगे, तो मैं कर चुका हूँ। आपने किया? हाँ, कहाँ? मैंने तो देखिए, मैं वक्फे से ही बात करता हूँ, इस बात की अहमियत को जताता हूँ। और मैंने खालिद मुगल सिद्दीकी का नाम लेकर 11 जून 2020 42वां यौम तासीस APMSO का, उस दिन मैंने कहा कि खालिद भाई मेरे साथ बस खड़े हो जाएं, चाहे मैं और वो MQM में हो, तो हम उसको एक अच्छा नज़रियाती, अवामी और मुखलिस और बेलौस खिदमत के जज्बे वाला सियासी अमल बना देंगे, मिडिल क्लास प्योर और यूथ का फिनोमेना। और नए नौजवानों को इंटर पार्टी इलेक्शन करा के 65% 35 साल से कम उम्र के लोग हों, 35% 35 साल से बड़ी उम्र। इसी तरह बल्दिया में भी हम ये कमिट करें कि अगला मेयर, जब मैं 27.5 साल की उम्र में मेयर बना, मुस्तफ़ा कमाल 33 साल की, अब 35 साल से कम उम्र का की। और उसी फिनोमेनन को 2 साल से मैंने जब यूथ को एंगेज किया, उन सबको मिला के ये जो 24 दिसंबर को महाजिर सकाफत डे था, तो मैं उनके साथ उनकी सरपरस्ती के लिए मौजूद था। कुछ लोग दिल से आए, जैसे मैं आया, कुछ हिचकिचा कर रिलक्टेंटली आए, लेकिन आए। तो हम एक साथ स्टेज पर खड़े हुए, मास्क पहनकर नहीं थे, ठीक है, पहनने चाहिए था, आपने सही निशानदेही की, लेकिन कम से कम हमने मेरी तरफ से तो बड़ा खुला दिल, खालिद भाई और मुस्तफ़ा कमाल को भी मैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छा है, दिन रात मेहनत आप अभी मैसेज दे देना कि अगर वो आपको वेलकम कर रहे हैं तो आप फारूक भाई और मुस्तफा भाई का इत्तेहाद पहले बन भी चुका है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके 2 घंटे बाद वो इत्तेहाद टूट गया। कराची प्रेस क्लब में एक इत्तेहाद बनाया गया था 24 घंटे बाद, फारूक 24 घंटे बाद एक आप लोगों का इत्तेहाद, अच्छा इत्तेहाद बना था। खास तौर पे कराची में उर्दू बोलने वाले एक अच्छी खुशी की लहर लोगों में आई थी कि जो 3-4 धड़ बन गए थे वो एक जगह होने जा रहे हैं। उसमें आप और मुस्तफा कमाल ने पहल की। अब नया साल शुरू हो रहा है, तो हो सकता है नई ऑफर, नई चीजों के साथ हो, एक बार ऑफर कर देना, आप कह दें। वो एक्चुअली देखें, वक्त की बात होती है और हालात की, और अननेचुरल था। हाँ। मतलब आप समझ जाए, हालात का जबर था, दबाव था। अच्छा। और उसमें हमने जब ये अलायंस किया था, मेरा ख्याल ये था कि हम इलेक्शन के वक्त सीट एडजस्टमेंट करते, वो ज़्यादा नेचुरल नज़र आता। लेकिन एक चीज़ कबल वक्त हो, प्री मेच्योर हो, और उसमें पार्टी में मुखालफत हो, लोगों की राय आमा को इस्तबार करना पड़ा। ठीक है। अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रेजुअली कहा है कि अब 1.25 लाख वोट बैंक उनके पास था, 7.5 लाख MQM के पास था। अब मैं और MQM भी अगर अलग हैं, एक हमारा ग्रुप है, तो ये और बढ़ जाएगा। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, इसका फायदा नहीं, सबको बैठना होगा, कराची को ओन करना होगा, और हम अपने ऊपर से ये इल्ज़ाम हटाएंगे हमारी वजह से। और इख्तियारात के लिए 140 की मेरी पिटीशन चलनी चाहिए, जो अब असद उमर ने भी दी है। 160 के तहत नेशनल फाइनेंस कमीशन बने, और अब शहरों को डायरेक्ट फंडिंग के जरिए। नो में आपने मुझे एक सिर्फ सिंगल सेंटेंस में आंसर करना है, फिर मैं ब्रेक लूंगी। जो हमारे लास्ट मेयर गुजरे हैं, अभी हैं वो, लेकिन ये शुक्र है कि वो मेयरशिप से गुजर गए, लेकिन उनकी मेयरशिप गुजर गई। 10 में से कितने मार्क्स देंगे आप उनको? 1 भी नहीं दूंगा मैं तो। माइनस पे? हाँ, माइनस। ओके, शुक्र अल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, सॉरी मेरी स्लिप ऑफ टंग हो गया। ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान।
नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, और हमारे रिपोर्टर रिजवान आहद मौजूद हैं। रिजवान, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं चाहूँगी सबसे एक एक कमेंट आ जाए, उसके बाद हम फ़ारूक सत्तार साहब से पूछेंगे इस हवाले से। आपकी अभी हमने रिपोर्ट देखी जिसमें आपने कराची का कचरा दिखाया, ये बड़ा मेन मसला है। इतना बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, खूबसूरत शहर रहा, आप आज इस शहर को देखें हर जगह कचरा है, ये कैसे उठेगा? हमने तो चाइनीज़ को भी बुला लिया था कि आके हमारा शहर साफ़ कर दो, वो भी बेचारे कहने लगे ये मेरे बस का काम नहीं है, तुम लोग नहीं कर सकते। मसला क्या है, हल कैसे होगा? सना, कराची का जो कचरा है ये अरबों रुपए हैं। सबसे अरबों बड़ा रुपए मसला ये कि अरबों रुपए हैं। अच्छा, कराची का कचरा, एक कचरा कुंडी 1.5 से 2 लाख रुपए देती है। अरे एक कचरा कुंडी कहीं नई बनती है तो वहाँ पर हमारे जब पिछले बल्दियाती सिस्टम था तो हमने 10 जगह पे रिपोर्टें की कि नई कचरा कुंडी कैसे बन गई यहाँ पर। तो पता चला कि भाई यहाँ की जो यूसी नाजिम थे उन्होंने 50,000 रुपये महीना लेकर ये इजाज़त दी है अफगानियों को, पठानों को, कि यहाँ पर कचरा कुंडी कायम करे और यहाँ पर कचरा चून के, वो एक माफिया टाइप का, उन्होंने पूरा एरिया पे कब्जा करके वहाँ पर कचरा चून के जो चीज़ें बिकने वाली हैं वो अलग करते हैं। सीरियसली? मैं आपको बता रहा हूँ, कराची की कोई कचरा कुंडी जो है वो फ्री की एक कचरा कुंडी नहीं है। आपने बल्दियाती सिस्टम को, बल्दियाती इदारों को, सड़क पे, पार्कों में, अजीज़ाबाद कराची का पार्कों का गढ़ कहलाता है। सबसे ज़्यादा कराची में अगर पार्क मिलेंगे तो अजीज़ाबाद में, सबसे ज़्यादा पार्कों में अगर कचरा कुंडी मिलेगी तो अजीज़ाबाद में। राइट। तो वो कचरा कुंडी लोगों ने ऐसे नहीं बना ली, वहाँ अफगानी आके बैठे हुए, वहाँ पर दूसरी, वो तो मतलब इन लोगों का इलाका है ना, ये अजीज़ाबाद का। वो यूसी ना, वहाँ पर कौंसिल जब सिस्टम था तो बल्दे आज भी वहाँ पर रोड पे। इसका हल क्या देख रहे हैं आप रिजवान, कैसे हल ये होगा? सबसे बड़ी बात है सरनाज, ये करप्शन है, करोड़ों रुपए की करप्शन है, ये इतनी आसानी से नहीं रुकेगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे का तबका नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक अफसरान जो हैं वो इसमें मुलव्विस हैं। उसके ये कचरा एक सियासत है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो देखें आप, कराची के अंदर पीटीआई अली जैदी ने कराची में कचरा मुहिम का आगाज किया। शर्जील इनाम मेमन जब कराची में थे उन्होंने कचरे का मुहिम का आगाज किया। वसीम अख्तर ने 2 से 3 दफा आगाज किया। अरबों रुपए इस कराची वालों के, अरबों रुपए कचरे के नाम पे ये सियासतदान खा गए, लेकिन कराची का आज तक कचरा नहीं उठ सका। और मतलब आप लोग कचरों पे भी सियासत करेंगे, कुछ तो खैर क्या बोल सकती हूँ मैं अब आप लोगों को। तनवीर साहब, आप मुझे कुछ बता रहे थे ब्रेक में। मैं यही बता रहा था कि इन सियासतदानों की आपस की लड़ाई में यकीन करें कराची का आम शहरी पिस के रहेगी। बिल्कुल। नौकरियों का फुकदान है, एक आम, ये बस इनकी आपस की लड़ाइयाँ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खा गई। हम लोग कहीं भी नहीं खड़े। फारूक भाई से एक सवाल करूंगा मैं माजरत के साथ, 30 साल हुकूमत में रहे, समझे ना, इस उर्दू बोलने वालों को दिया क्या? इस कराची के शहरियों को आज तक दिया क्या? ना तालीम दे सके, ना पानी दे सके, ना नौकरी दे सके। नौकरी भी दी तो फैज सिर्फ एमपीएम के 5 लाख आदमियों को था, आम आदमियों को नहीं था फैज उसका। सही। मेरी 56 साल की उम्र है, मैं जो कुछ बोलूंगा टू बी प्रैक्टिकल बोलूंगा और कोई इख्तलाफात से नहीं बोलूंगा। आज इंटीरियर सिंध का आदमी हमारे शहर पे हुकूमत कर रहा है। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाएं, वो आ रहा है यहाँ पर तबादले करा के अपनी नौकरियां ले रहा है गैर कानूनी तौर पे। मेरिट पे एक भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंधी आपको नहीं मिलेगा। मैं लिख के और दावे से कह सकता हूँ आपको, सब पर्ची भर्ती मिलेगा आपको। ठीक है। और वो यहाँ बैठ के उसने करना क्या है? हमारा खून चूसना है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंटों से आप निकल के रोड पे आ जाते हैं तो रही सही कसर, माफ कीजिएगा, ट्रैफिक पुलिस पूरी कर दे। सही। आपने क्योंकि डायरेक्ट सवाल किया है तो मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगी, लेकिन मैं एक चीज जरूर कह दूं, क्योंकि कराची के मसाइल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध की हुकूमत का होना लाजमी था। हमने उनको बहुत कोशिश की अप्रोच करने की, रिजवान भी एफर्ट करते रहे, मेरी टीम भी, लेकिन वो कराची के मसाइल पर बैठकर बात करने को तैयार नहीं थे। उनके पास वक्त नहीं था कि वो कराची के मसाइल पर बात कर सके। लेकिन आप आए हैं यहाँ पर, आपसे डायरेक्ट अवाम का सवाल है। जी बोलिए। देखें, जो सवाल इन्होंने मुझसे किया है उसमें उन्होंने खुद भी एक जवाब दिया है कि ये इनकी तकसीम से हमें और ज़्यादा नुकसान हुआ। और 30 साल में क्या दिया? तो 30 साल में हमें जब मौका मिला मुशर्रफ साहब के ज़माने में, और वसाइल भी मिले और इख्तियारात भी मिले, तो हमने डिलीवर भी किया। उस दौर को सब याद करते। मेरे ख्याल में हाँ 70 सालों में इस्लाह नहीं,
صرف ڈیولپمنٹ دیکھیں میں آپ کے سوال میں نے انٹرپٹ معاف کیا کیجیے گا ہے نا، سر، وہ پھر اچھا نہیں ہے، معاف کیجیے، اس طرح تو بحث ہو جائے گی، وہ پھر آپ میری بات مانیں گے نہیں، نہیں میں آپ سے نہیں بحث نہیں آپ کنٹینیو وہ پرنسپل خراب ہو جائے ہاں گا، جی بڑی بالکل آپ کنٹینیو کیجیے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ اصلاح ایک چیز ہے. تو میں نے تو سب سے پہلے یہ اعتراف کر لیا کہ 22 اگست کو جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میرا پہلا جو مطمع نظر تھا کہ اس پارٹی کو گندی مچھلیوں سے، گندے انڈوں سے، کرپٹ لوگوں سے، قبضہ گیروں سے میں پاک کروں. لیکن میری خوش فہمی 2 سالوں کے اندر دور ہو گئی کہ وہ اتنا مضبوطی سے یہ بگاڑ اور خرابی جڑ پکڑ چکی تھی کہ مجھے انہوں نے الگ کیا لیکن برائیوں، خرابی، بگاڑ کو الگ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ 30 سال میں پھر آپ کو رہنا نہیں چاہیے تھا. ہاں تو میں پہلے اگر پارٹی چھوڑ دیتا تو یہ امید جو 23 اگست کو بنی تھی کہ شاید اب ہم یہاں سے چلائیں اور یہی کے لوگوں کو لے کے، اور میرا تو آج بھی یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے سیاست نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اچھے نئے لوگ، ہر مذہب، ہر مسلک، ہر زبان بولنے والا مل کے، اور زیادہ تر نوجوان، اور اس میں بیٹے بیٹیاں دونوں، ان کو لا کے ان کے حوالے کرنا چاہیے. اور یہ میرا جو مہاجر ثقافت ڈے واک تھا، ہزاروں مہاجر بھی، سندھی بھی اس میں تھے، بالکل پختون بھی تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو جوڑا گیا، بالکل، اور ہزاروں، اور یہ 2 سالوں میں سب سے بڑی ریلی، سب سے چارج ریلی. اور یہ اس بات کی غمازی کہ اگر ہمارے لوگوں نے نوشتہ دیوار نہ پڑھا خالد مقبول نے، تو ان کے ہاتھوں میں جو تھوڑی بہت ایم کیو رہ گئی وہ بھی نکل کے ایک نیا سیاسی عمل یہ نوجوانوں کی صورت میں بنا. میں ان کی سرپرستی کہاں دیکھ رہے ہیں، اور آپ فاروق ستار صاحب خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایم کیو میں اور خالد بھائی مل کے اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں ایم کیو دیں گے تو اس کا فیوچر ہے. ٹھیک ہے. ورنہ ان کے میئر نے، ان کی بلدیاتی دور نے، اور ان سب نے مل کے جہاں ایم کیو کا پہنچا دیا. 2023 میں اب قومی اسمبلی کی کراچی سے 2 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی، اور ان کا میئر تو یہ بھول جائیں کہ اب آئے گا. یہ تو میں بالکل کلیئرلی کہہ رہا ہوں. اب اگر اچھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی تک اس کا پورا آلٹرنیٹ بھی نہیں، کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس بھی کوئی بہت زیادہ قابل ستائش نہیں ہے، وہ اور زیادہ باعث تشویش ہے. اچھا، آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کمال صاحب کی اکیلی پارٹی بھی، یہ جو ڈویژن ہے، یہ سارے ووٹ کو ایک جگہ جمع ہونا ہوگا. ایک گریٹر یونٹی ود ان ایم کیو ایم فیکشنز، اور ایک گرینڈ یونٹی ود ایون جماعت اسلامی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی. میں نے اس کو سجیسٹ کیا ہے ایک کراچی اربن ٹرانسفارمیشن پلان، اسلام آباد بھی بھیجا، پنڈی بھی بھیجا. اور اس میں نے کہا کہ یہ جو 1100 ارب انشاءاللہ ملنے چاہیے جو ہمیں لینے ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے ساری پارٹیاں جو بلدیہ میں نمائندگی، ان کے سابق میئر، سینئر تجربہ کار، کراچی کے مسائل سے آشنا لوگوں کو لیں، اور وہ 25 افراد کا کمیشن بنائیں. 90% کرپشن فری ہے، پیسہ لگے گا. وقت ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود تھے، عوامی نمائندے تھے. ہاں جی، وقت نہیں ہے میرے پاس بالکل. اینڈ بالکل رضوان احد ہمارے ساتھ موجود تھے. بس خواہش یہی ہے کہ ہم نے امیدیں بڑی لگائیں کہ چیزیں بہتر ہوں، اور اللہ کرے کہ بہتر بھی ہو اور کراچی جو ہے وہ چمکے پہلے کی طرح. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کریں گے، اور جاتے جاتے ایک آواز ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد.